नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लंदन में मियां नवाज शरीफ और कौमी क्राइम एजेंसी के हवाले से क्या तहलका खेज पेशरफ्त हुई है। पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या दो बहुत अजीब किस्म के वाक़यात हुए। हुसैन नवाज को अचानक अपनी कानूनी टीमों से मशावरत क्यों करना पड़ी। शरीफ फैमिली को हंगामी तौर पर किस तरह के फ़ैसले करने पड़े हैं। मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह पर क्या कुछ होता रहा। ये पूरी सूरत हाल मरियम नवाज से कैसे जुड़ी है और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है जिसके मुतल्लिक अब बाकायदा एक वीडियो भी सामने आई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ और बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से क्या नई और ख़तरनाक पेशरफ्त हुई है और पिछले 48 घंटे के दौरान हुसैन नवाज को किस तरह के हंगामी इक़दामात लेने पड़े। सबसे पहले आपको इसी पूरी सियासी सूरत हाल के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, क्योंकि इस ब्रेकिंग न्यूज़ में एक नया इंकशाफ किया गया है और ये ताज़ा तरीन ख़बर अपोजिशन पर, ख़ास तौर पर अपोजिशन के एक मखसूस हिस्से पर बिजली बनकर गिरी है। और ये ख़बर एक ऐसे वक्त में सामने आई जब अपोजिशन को दोबारा मुत्तहिद करने के लिए एक खुफिया प्लान बनाया जा रहा था और नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो हॉक्स एलिमेंट हैं, अगरचे इन एलिमेंट्स को अब दूसरे दर्जे में धकेला गया है, लेकिन इन्होंने हाल ही में दोबारा राब्ता किया था और इन राब्तों में ये डिस्कशन हुई थी कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए या उनको टफ़ टाइम देने के लिए ये ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोबारा हाथ मिलाएं और दोबारा से पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं, वरना ना सिर्फ ये कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर लेगी बल्कि अगली मरतबा भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। यहाँ तक कि ये डिस्कस भी किया गया कि अगली मरतबा भी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर अपोजिशन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं राब्तों में ये डिस्कस भी किया गया कि पीडीएम का जो एक एहतजाजी इत्तेहाद था, इस इत्तेहाद को 2023 के इलेक्शन के बिल्कुल करीब जब निगरान हुकूमत का ऐलान हो जाए तो उस वक्त एक सियासी इत्तेहाद में बदल दिया जाए, सीट एडजस्टमेंट की जाए, जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खड़े हों वहां अगर कोई रीज़नेबल पोजीशन नहीं है पीपल्स पार्टी की तो पीपल्स पार्टी वहां पर सीट एडजस्टमेंट करे। इसी तरह जेयूआई को भी बीच में अकोमोडेट किया जाए और जो दीगर पीडीएम की जमातें हैं और इससे पहले पीडीएम का हिस्सा रही हैं जिनमें एएनपी भी शामिल है और जो कौम परस्त जमातें हैं वो भी शामिल हैं, तो उन सब को ऑन बोर्ड लेकर सीट एडजस्टमेंट के तहत एक इंतखाबी इत्तेहाद किया जाए ताकि किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का 2023 के इलेक्शन में रास्ता रोका जा सके। अब एक तरफ ये खिचड़ी पकड़ी थी, लेकिन इसी खिचड़ी में आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा रंग था इसमें अब भंग पड़ गया है, क्योंकि अब इसी पूरी सूरत हाल में एक अपोजिशन लीडर के मुतल्लिक बड़ी खबर आई है और ये जो खबर है ये आई है बिलावल हाउस कराची से और इस खबर में ये बताया गया है कि एक समन भेजा गया है बिलावल हाउस कराची में। इसकी तस्दीक भी की गई है कि ये समन रिसीव भी कर लिया गया है और इस समन में ये कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी को हर सूरत 29 सितंबर को अदालत में पेश होना पड़ेगा। ये 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन का केस है। समन में बताया गया है कि 29 सितंबर को किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा और आसिफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म आयद करने का हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। और यहाँ बहुत अहम बात यह है कि आसिफ अली जरदारी के जो फ्रंट मैन थे जिनके ज़रिए ये पूरी जाली ट्रांजैक्शंस और ये पूरा जो रैकेट है चलाया गया, उनको इस केस से अलग करके इश्तिहारी करार दे दिया गया
ان کے آئی ڈی کارڈز بلاک کر دیے گئے اور اس شخص کی جو جائیداد ہے جس کا نام مشتاق احمد ہے اس کی جائیداد کی ضبطگی کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے لندن سے کیا ناقابل یقین خبر آئی ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نئے چیئرمین نیب کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی جو مدت ملازمت ہے وہ 8 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے۔ چیئرمین نیب کی تقرری کی تھی سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے۔ 4 سال کے لیے یہ تقرری کی گئی تھی اور اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم جسٹس جاوید اقبال کو لگائیں گے چیئرمین نیب تو پھر یہ آنے والے دنوں میں ہماری قیادتوں کے خلاف کسی قسم کے کوئی مقدمات نہیں کھولیں گے۔ لیکن جب جسٹس جاوید اقبال ان کی توقعات پر پورے نہیں اترے اور شہباز شریف کے خلاف بھی مقدمات کھلے، آصف علی زرداری کے خلاف بھی مقدمات کھلے، یہ جو اپوزیشن کی قیادت ہے جس کے اوپر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے اور کرپشن کے الزامات لگے، انہیں جیل بھی جانا پڑا، تو پھر ان سب نے مل کر چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی مخالفت شروع کر دی اور یہ کہا کہ اگر چیئرمین نیب کو توسیع دی گئی ان کی مدت ملازمت میں تو پھر یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ ایک آئینی ضرورت ہے کہ جب بھی نئے چیئرمین نیب کی تقرری ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک لیگل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کرے، یعنی پرائم منسٹر کوئی بھی ہو اس کے لیے یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے ضرور مشاورت کرے۔ لیکن حکومت نے ایک اب بڑا فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ حکومت شہباز شریف کے ساتھ کسی صورت مشاورت نہیں کرنا چاہتی، یعنی پرائم منسٹر عمران خان کسی صورت شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے کیونکہ شہباز شریف کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور ان کے اوپر جو مقدمات بنائے گئے ان میں ان کو سزائیں بھی ہوئیں اور اب بھی وہ مقدمات چل رہے ہیں۔ تو حکومت نے شہباز شریف کے ساتھ مشاورت کا جو ایک لیگل بائنڈنگ تھی اس سے جان چھڑانے کے لیے اب صدارتی آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس صدارتی آرڈیننس میں یہ کہا جائے گا کہ ایک وزیر اعظم ایک کرپٹ اپوزیشن لیڈر سے جس کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، جس کے اوپر کرپشن کے مقدمات اب بھی چل رہے ہیں، جو صرف ضمانتوں کے اوپر اس وقت باہر ہے، اس کے ساتھ مشاورت نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک صدارتی آرڈیننس لائے گی۔ اب یہاں ایک اور بڑی بریکنگ نیوز یہ بھی ہے کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے 3 آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ان میں ایک آپشن تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب کا جب تقرر کیا جاتا ہے تو جو کلاز ہے قوانین کی اس کے اندر ایک لفظ ہے نان ایکسٹینڈیبل۔ تو حکومت کے پاس اب 3 آپشنز ہیں، ان میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ وہ نان ایکسٹینڈیبل کی جو کلاز ہے اس کو ہٹانے کے لیے نئی قانون سازی کی جائے، لیکن چونکہ اس وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے حکومت کے پاس تو دوسرا آپشن یہ دیکھا گیا کہ پہلے سے جو قانون سازی موجود ہے اس کے اندر کس طرح سے ترمیم کی جا سکتی ہے، اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ ایک عارضی ایکسٹینشن دی جائے چیئرمین نیب کو صدارتی آرڈیننس لا کر اور پھر 3 مہینے کے لیے یا 120 دن کے لیے یہ ایکسٹینشن ان کو دی جائے۔ مین وائل کوشش کی جائے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر نئی قانون سازی کی جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو پھر اتنا ٹائم مل جائے حکومت کو کہ وہ نئے چیئرمین نیب کے لیے کوئی موزوں جو افراد ہیں وہ تلاش کر سکے۔ اور اس حوالے سے اب جو ہمارے ذرائع ہیں وزیر اعظم آفس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف تو ابھی تک چیئرمین نیب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی آن کارڈز ہے، یعنی اس کو رول آؤٹ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 جو دیگر نام ہیں ان پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے متعلق لندن سے کیا ناقابل یقین خبر آئی ہے، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب میاں نواز شریف کو حال ہی میں
3 بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لندن، مانچسٹر اور ان شہروں کے بعد اب برمنگھم میں بھی میاں نواز شریف کے خلاف ایک تازہ ترین مظاہرہ ہوا ہے، اور اس مظاہرے میں بھی یہ کہا گیا ہے برطانوی حکومت سے کہ ایسے عناصر جنہوں نے پاکستان میں لوٹ مار کی، کرپشن کی اور پھر منی لانڈرنگ کے ذریعے اپنی تمام جو دولت تھی اس کو برطانیہ میں پارک کیا، یہاں بڑے بڑے عالیشان محلات بنائے، ان کو برطانوی قوانین کے تحت ٹریٹ کیا جائے، ان کو یہاں سیاسی پناہ نہ دی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی جو درخواست تھی وہ بھی رد ہو چکی تھی، اور جو شایان علی ہیں وہ ایک پٹیشن انہوں نے فائل کی تھی برطانوی پارلیمنٹ کے ویب پیج پر، جس پر 30,000 سے زائد دستخط بھی ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود شایان علی برطانوی وزیراعظم کے آفس بھی گئے تھے ایک فائل لے کر، جس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ شریف فیملی نے جس طرح کی منی لانڈرنگ کی ہے ان کو یہاں پر پناہ نہ دی جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں میاں نواز شریف کے لیے ایک اور بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے، اور یہ جو تازہ ترین مصیبت ہے یہ ہے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے حوالے سے، اور یہ ایک ایسی کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی جس کو ایک بڑا سپیریئر ادارہ مانا جاتا ہے، اور اسی کرائم ایجنسی نے اس سے پہلے ایک پاکستان کی بڑی معروف جو شخصیت ہے اس کے خلاف کارروائی بھی کی تھی، اس کے اثاثے ضبط کیے تھے، اور پھر ایک جو پاکستانی بزنس ٹائکون ہیں ان کے اثاثے ضبط کر کے پاکستان کو وہ رقم واپس بھی دلوائی تھی۔ اب جو نیشنل کرائم ایجنسی کے حوالے سے اپڈیٹ ہے وہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حسین نواز کو کس طرح سے یہ جو نئی اپڈیٹ ہے اس اپڈیٹڈ صورتحال میں اپنی جو قانونی ٹیمیں ہیں جو انہوں نے میاں نواز شریف کا کیس لڑنے کے لیے ہائر کی تھیں ان کے ساتھ کس قسم کی ہنگامی مشاورت کرنی پڑی ہے۔ اب اس سے پہلے تو جو 2 سیشن ہوئے تھے مشاورت کے تازہ ترین، اس میں تو وہ مشاورت محدود تھی کہ اگر ہوم آفس سے اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے میاں نواز شریف کی ویزے میں توسیع کے لیے، تو اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا شریف فیملی کو کہ بہت کم چانس ہوگا کہ عدالت ہوم آفس کے فیصلے کو تبدیل کرے، کیونکہ ہوم آفس جب اپیل پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ تمام شواہد، تمام حقائق اور جو تمام مواد ہوتا ہے اس کا بڑے باریکی سے جائزہ لیتا ہے، اور اس لیے عدالت کے پاس بڑا کم آپشن ہوتا ہے کہ وہ ہوم آفس کے فیصلے کو ریورس کرے۔ اس لیے یہ کہا گیا تھا شریف فیملی کو کہ آپ ایک سیاسی پناہ کی درخواست دائر کریں، اور سیاسی پناہ کی درخواست پر باقاعدہ میاں نواز شریف دستخط بھی کر چکے ہیں، جو عدالت سے میاں نواز شریف کی اپیل ریجیکٹ ہونے کی صورت میں دائر بھی کر دی جائے گی۔ اب ایک تو وہ مشاورت تھی، لیکن اب تازہ ترین مشاورت جو ہوئی ہے یہ برطانیہ میں جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کے حوالے سے ہوئی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ ایک حیرت انگیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نیشنل کرائم ایجنسی اور میاں نواز شریف کے معاملے پر۔ یہ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور اس کے متعلق جو اہم ترین خبر ہے وہ کیا ہے اور اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے اسی معاملے سے جڑی آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس سے کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن اس کے بعد اس کا جو اہم ترین نقطہ ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ آج میں آیا ہوں لندن میں نیشنل کرائم ایجنسی کے مین آفس۔ میں کیوں آیا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ایک لیٹر ہینڈل کرنے آیا ہوں۔ اس لیٹر میں نے لکھا ہوا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی ایکشن لے، پاکستانی لوگ جو لوٹتے ہیں پاکستان کو اور پھر منی کو لانڈر کرتے ہیں یو کے میں۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے۔ اس نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک $multi-million سیٹلمنٹ کی تھی ایک پاکستانی بزنس ٹائکون کے ساتھ، وہ پیسہ واپس پاکستان گیا تھا۔ تو آج ہماری ریکویسٹ ہے، ہم سب کی ریکویسٹ ہے جو بہت دیر سے ہے کہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسے جو ابھی کرنٹلی یو کے میں انویسٹ ہوا ہے اس کو واپس پاکستان بھیجا جائے، اور ایک پینی ابھی پاکستان کا لوٹا ہوا یو کے کی انٹری نہ ہونے دے۔ تو یہی ریکویسٹ ہے، انشاءاللہ ہمیں بہت جلدی اس کا بھی جواب آئے گا۔ جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اب بتایا یہ گیا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے شایان علی کی یہ جو درخواست تھی اس کو باقاعدہ ایکنالج کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو الزامات اور جو کرپشن کے متعلق حقائق شایان علی کے لیٹر میں ہیں ان پر نیشنل کرائم ایجنسی تحقیقات کر سکتی ہے، اور یہ پورا معاملہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی، خاص طور پر ان کی فیملی کے وہ ارکان جو کہ اس وقت لندن میں موجود ہیں، ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ گرفتاری
گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔